बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अनुज जान ने कहा कि ये पूछो कि हम में क्या खामी है जो उनमें नहीं। हम अपने 10-10, 12-12 सिपाहियों को एक एक जंजीर से बांध देते हैं कि वो जम कर लड़ें और भागे नहीं, इसलिए हम आमने सामने की जंग लड़ते हैं। मुसलमानों ने जब हमारी सिपाह को पाबंद सलासल देखा तो उन्होंने दाएं बाएं की चालें चलनी शुरू कर दी। हमारी सिपाह घूम फिर कर लड़ने से कासिर थी। ये थी वजह कि हमारा इतना ताकतवर लश्कर शिकस्त खा गया। कबाज ने कहा, हमारे पास बातों का वक्त नहीं, मुसलमान हमारे ताकुब में आ रहे हैं। उनके ताकुब में मुसन्ना बिन हारिस 2000 नफरी की फौज के साथ आ रहे थे। मुसन्ना बिन हारिस इस्लाम के वो शेदाई थे जिन्होंने ईरानियों के खिलाफ जमींदोज जंगी कार्रवाइयां शुरू कर रखी थीं। उन्हीं की तरकीब पर अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाकर ईरानियों के खिलाफ भेजा था। ईरानियों के ताकुब में जाना गैर मामूली तौर पर दलेराना इकदाम था। ताकुब का मतलब ये था कि मुसलमान अपने मुस्तकर से दूर हटते हटते ईरानियों के कल्ब में जा रहे थे, जहां उनका घेरे में आ जाना यकीनी था। लेकिन ये खालिद का हुक्म था कि ईरानियों का ताकुब किया जाए। इस हुक्म के पीछे ईरानियों के खिलाफ वो नफरत भी थी जो मुसन्ना बिन हारिस के दिल में भरी हुई थी। जंगे सलासल खत्म हो गई और ईरानी भाग उठे तो खालिद ने देखा कि उनका लश्कर थक गया है। उन्होंने मुसन्ना बिन हारिस को बुलाया और कहा, इब्ने हारिस, अगर ये भागते हुए जिंदा चले जाएं तो क्या तुम अपनी फतह को यकीनी समझोगे? मुसन्ना बिन हारिस ने पुरजोश लहजे में कहा, खुदा की कसम वलीद के बेटे, मुझे सिर्फ हुक्म की जरूरत है, ये मेरा शिकार है। तो फिर जाओ, 2000 सवार अपने साथ लो और ज्यादा से ज्यादा ईरानियों को पकड़ लाओ और जो मुकाबला करे उसे कत्ल कर दो। मैं जानता हूँ कि मेरे जानबाज थक गए हैं, लेकिन मैं शहंशाह फारिस को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम जमीन के दूसरे सिरे तक उनका ताकुब करेंगे। मुसन्ना बिन हारिस ने 2000 सवार लिए और भागते हुए ईरानियों के पीछे चले गए। ईरानियों ने दूर से देख लिया कि उनका ताकुब हो रहा है तो वो बिखर गए। उन्होंने बोझ हल्का करने के लिए गुरुज और हथियार फेंक दिए थे। मुसन्ना के लिए ताकुब और ईरानियों को पकड़ने का काम दुश्वार हो गया था, क्योंकि ईरानी टोली टोली होकर बिखर गए और अकेले अकेले होकर भागने लगे। उसके मुताबिक मुसन्ना के सवार भी बिखर गए। मुसन्ना बिन हारिस को आगे जाकर अपने सवारों को इकट्ठा करना पड़ा, क्योंकि आगे एक किला आ गया था। ये किला हसनतुल मराता के नाम से मशहूर था। ये एक औरत का किला था, इसीलिए उसका नाम हसनुल मराता मशहूर हो गया था, यानी औरत का किला। मुसन्ना ने उस किले का मुहासरा कर लिया, क्योंकि ख्याल ये था कि ईरानी उस किले में चले गए होंगे। किले से मुज़ाहमत के आसार नजर आ रहे थे। 2 दिन मुहासरे में गुजर गए तो मुसन्ना को एहसास हुआ कि वो जिस काम के लिए आए थे वो तो रह गया है। मुसन्ना का एक भाई मुअन्ना उनके साथ था। मुसन्ना बिन हारिस ने उसे कहा, मुअन्ना, क्या तुम नहीं देख रहे कि मैं ईरानियों के ताकुब में आया था और मुझे इस किले ने रोक लिया है? मुअन्ना ने कहा, मुसन्ना भाई, मैं सब कुछ देख रहा हूँ और मैं ये भी देख रहा हूँ कि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं। अगर ऐसा होता तो तुम मुझे कहते कि इस किले को तुम मुहासरे में रखो और मैं ईरानियों के पीछे जाता हूँ। हाँ मुअन्ना, मुझे तुम पर भरोसा नहीं। ये किला एक जवान औरत का है और तुम जवान आदमी हो। खुदा की कसम, मैंने किले सर करने वालों को एक औरत की तीखी नजरों और अदाओं से सर होते देखा है। मुअन्ना ने कहा, मेरे बाप के बेटे, मुझ पर भरोसा कर और आगे निकल जा। मुझे थोड़े से सवार दे जा, फिर देख कौन सर होता है।
قلعہ یا میں؟ اگر تو یہیں بندہ رہا تو بھاگتے ہوئے فارسی بہت دور نکل جائیں گے۔ مثنیٰ بن حارث نے کہا اگر میرا دماغ ٹھیک کام کرتا ہے تو میں کچھ اور سوچ کر ادھر آیا ہوں۔ میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے نبی ہیں کہ اس نے ہمیں خالد بن ولید جیسا سپہ سالار دیا ہے۔ مدینہ کی خلافت سے جو اسے حکم ملا تھا وہ اس نے پورا کر دیا ہے، لیکن وہ اس پر مطمئن نہیں۔ وہ فارس کی شہنشاہت کی جڑیں اکھاڑ پھینکنے پر تلا ہوا ہے۔ وہ مدائن کی اینٹ سے اینٹ بجانے کا عزم کیے ہوئے ہے۔ مؤنہ نے کہا عزم اور چیز ہے میرے بھائی، عزم کو پورا کرنا بالکل مختلف چیز ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ولید کا بیٹا تیر کی تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے؟ میرے باپ کے بیٹے تیر بھی خطا ہو سکتا ہے، ذرا سی رکاوٹ اسے روک بھی سکتی ہے۔ مثنیٰ نے کہا کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ خالد کو وہیں رک جانا چاہیے جہاں اس نے فارسیوں کو شکست دی ہے؟ خدا کی قسم تم ایک بات بھول رہے ہو، شہنشاہ فارس کو اپنی شہنشاہت کا غم ہے اور ہمیں اپنے اللہ کی ناراضگی کا ڈر ہے۔ ارشیر اپنے تخت و تاج کو بچانا چاہتا ہے، لیکن ہم شاید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آن کی خاطر لڑ رہے ہیں۔ سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائی، یہ بادشاہوں کی نہیں عقیدوں کی جنگ ہے۔ ہمارے لیے یہ اللہ کا حکم ہے کہ ہم اس کے رسول کا پیغام دنیا کے آخری کونے تک پہنچائیں۔ ہمارا بچھونا یہ ریت اور یہ پتھر ہیں، ہم تخت کے طلبگار نہیں۔ مؤنہ نے کہا میں سمجھ گیا ہوں، نہیں تم ابھی پوری بات نہیں سمجھے۔ تم بھول رہے ہو کہ ہمیں ان مسلمانوں کے خون کے ایک ایک قطرے کا انتقام لینا ہے جو فارسیوں کے زیر نگی تھے اور جن پر فارسیوں نے ظلم و تشدد کیا تھا۔ خالد فارسیوں کا یہ گناہ کبھی نہیں بخشے گا۔ وہ مظلوم مسلمان مدینہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں تمہیں کہہ رہا تھا کہ میں فارسیوں کے تعاقب میں نہیں آیا، میں فارس کے اس لشکر کی تلاش میں آیا ہوں جو ہرمز کی شکست خوردہ فوج کی مدد کے لیے آ رہا ہوگا۔ مجھے پوری امید ہے کہ ان کی کمک آ رہی ہوگی، میں اسے راستے میں روکوں گا۔ پھر اتنی باتیں نہ کرو مثنیٰ، مجھے کچھ سوار دے دو اور تم آگے نکل جاؤ۔ یہ خیال رکھنا کہ فارسی اگر آگے آ گئے تو ان کی تعداد اور طاقت زیادہ ہوگی، آمنے سامنے کی ٹکر نہ لینا۔ جا میرے بھائی، میں تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ کسی بھی مورخ نے سواروں کی صحیح تعداد نہیں لکھی جو مثنیٰ اپنے بھائی مؤنہ کو دے کر چلے گئے تھے۔ بعض مورخوں کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ سواروں کی تعداد 300 سے کم اور 400 سے زیادہ نہیں تھی۔ مؤنہ نے اتنے سے سواروں سے ہی قلعے کا محاصرہ کر لیا اور قلعے کے دروازے کے اتنے قریب چلا گیا جہاں وہ تیروں کی بڑی آسان زد میں تھا۔ دروازے کے اوپر جو برج تھا اس میں ایک خوبصورت عورت نمودار ہوئی۔ عورت نے بلند آواز میں مؤنہ سے پوچھا تم کون ہو اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ مؤنہ نے اس سے زیادہ بلند آواز میں جواب دیا ہم مسلمان ہیں، ہم میدان جنگ سے بھاگے ہوئے فارسیوں کے تعاقب میں آئے ہیں۔ اگر تم نے قلعے میں انہیں پناہ دی ہے تو انہیں ہمارے حوالے کر دو، ہم چلے جائیں گے۔ عورت نے کہا یہ میرا قلعہ ہے، بھاگے ہوئے فارسیوں کی پناہ گاہ نہیں، یہاں کوئی فارسی سپاہی نہیں۔ مؤنہ نے کہا خاتون ہم پر تیرا احترام لازم ہے، ہم مسلمان ہیں، عورت پر ہاتھ اٹھانا ہم پر حرام ہے خواہ وہ قلعہ دار ہی ہو۔ اگر تم فارس کی جنگی طاقت کے ڈر سے اس کے سپاہی ہمارے حوالے نہیں کرنا چاہتی تو سوچ لو ہم وہ ہیں جنہوں نے فارس کی اس ہیبتناک جنگی طاقت کو شکست دی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم پر ہمارے ہاتھوں زیادتی ہو جائے۔ ہم اسلام کے اس لشکر کا ہر اول ہیں جو پیچھے آ رہا ہے
عورت نے کہا میں نے مسلمانوں کا کیا بگاڑا ہے؟ میرا قلعہ تمہارے لشکر کے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا، تمہارا قلعہ محفوظ رہے گا خاتون، شرط یہ ہے کہ قلعے کا دروازہ کھول دو، ہم اندر آ کر دیکھیں گے، تمہارے کسی آدمی اور کسی چیز کو میرے سوار ہاتھ نہیں لگائیں گے، ہم اپنی تسلی کر کے چلے جائیں گے، اگر یہ شرط پوری نہیں کرو گی تو تمہاری اور تمہاری فوج کی لاشیں اس قلعے کے ملبے کے نیچے گل سڑ جائیں گی، قلعے کا دروازہ کھول دو۔ عورت کی تو حکمانہ آواز سنائی دی، اس آواز کے ساتھ ہی قلعے کا دروازہ کھل گیا۔ مؤنہ نے اپنے سواروں کو اشارہ کیا، 300-400 گھوڑے سر پر دوڑتے آئے۔ مؤنہ نے انہیں صرف اتنا کہا کہ قلعے کی صرف تلاشی ہوگی، کسی چیز اور کسی انسان کو ہاتھ تک نہیں لگایا جائے۔ مؤنہ کا گھوڑا قلعے میں داخل ہو گیا، اس کے تمام سوار اس کے پیچھے پیچھے قلعے میں گئے۔ مؤنہ نے ایک جگہ رک کر قلعے کی دیواروں پر نظر دوڑائی، ہر طرف تیر انداز کھڑے تھے، نیچے اسے کہیں بھی کوئی سپاہی نظر نہ آیا۔ مؤنہ کے سوار قلعے میں پھیل گئے تھے۔ عورت نے مؤنہ سے کہا تم نے ٹھیک کہا تھا، میں فارسیوں سے ڈرتی ہوں، اس قلعے میں کوئی بھی طاقتور لشکر آئے گا تو میں اس کے رحم و کرم پر ہوں گی، مسلمانوں کو میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں۔ مؤنہ نے کہا اور تم انہیں ساری عمر یاد رکھو گی، خدا کی قسم تم باقی عمر ان کے انتظار میں گزار دو گی۔ مسلمانوں کے لیے حکم ہے کہ قلعوں کو نہیں دلوں کو سر کرو، لیکن قلعے والوں کے دل قلعے کی دیواروں جیسے سخت ہو جائیں تو پھر ہمارے لیے کچھ اور حکم ہے، ہم جب اس حکم کی تعمیل کرتے ہیں تو فارس کی طاقت بھی ہمارے آگے نہیں ٹھہر سکتی۔ کیا تم نے انہیں بھاگتے دیکھا نہیں؟ کیا وہ ادھر سے نہیں گزرے؟ قلعے دار عورت نے جواب دیا گزرے تھے، ذرا سی دیر کے لیے یہاں رکے بھی تھے، انہوں نے بتایا تھا کہ وہ مسلمانوں سے بھاگ کر آ رہے ہیں، وہ 10-12 آدمی تھے، میں حیران تھی کہ اتنے ہٹے کٹے سپاہی خوف سے مرے جا رہے ہیں، میں اس پر بھی حیران تھی کہ وہ کون ہیں جنہوں نے فارس کے اس لشکر کو اس قدر دہشت زدہ کر کے بھگا دیا ہے۔ تم نے جب کہا کہ تم ہو وہ لوگ جنہوں نے فارسیوں کو شکست دی ہے تو میری ہمت جواب دے گئی، میں نے قلعے کا دروازہ خوف کے عالم میں کھولا تھا، میں تم سے اور تمہارے سواروں سے اچھے سلوک کی توقع رکھ ہی نہیں سکتی تھی، مجھے ابھی تک یقین نہیں آیا کہ تم اپنے متعلق جو کہہ رہے ہو وہ سچ کہہ رہے ہو۔ خاتون مؤنہ کو اس عمارت میں لے گئی جہاں وہ رہتی تھی، جو بالکل شیش محل تھا۔ اس کے اشارے پر 2 غلاموں نے شراب اور بھنا ہوا گوشت مؤنہ کے سامنے لا رکھا۔ مؤنہ نے ان چیزوں کو پرے کر دیا اور کہا ہم شراب نہیں پیتے، اور میں یہ کھانا اس لیے نہیں کھاؤں گا کہ تم نے مجھے ایک طاقتور فوج کا آدمی سمجھ کر خوف سے مجھے کھانا پیش کیا ہے، میں اسے بھی حرام سمجھتا ہوں۔ اس خوبصورت اور جوان عورت نے ایسی مسکراہٹ سے کہا جس میں دعوت کا تاثر تھا، کیا تم مجھے بھی حرام سمجھتے ہو؟ ہاں بالکل، مفتوحہ عورت کو ہم شراب کی طرح حرام سمجھتے ہیں، وہ اس وقت تک ہم پر حرام رہتی ہے جب تک کہ وہ اپنی مرضی سے ہمارے عقد میں نہ آ جائے۔ مؤنہ کو اطلاع دی گئی کہ اس کے سوار قلعے کی تلاشی لے کر آ گئے ہیں۔ مؤنہ تیزی سے اٹھا اور اسی تیزی سے باہر نکل گیا۔ سواروں کے کمانداروں نے مؤنہ کو تفصیل سے بتایا کہ انہوں نے تلاشی کس طرح لی ہے اور کیا کچھ دیکھا ہے، کہیں بھی انہیں کوئی ایرانی سپاہی نظر نہیں آیا تھا۔ اس عورت کا اپنا قبیلہ تھا جس کے آدمی تیروں، تلواروں اور برچھیوں وغیرہ سے مسلح تھے، ان میں مؤنہ کے سواروں کے خلاف لڑنے کی ہمت نہیں تھی۔ قلعے کی مالکن
لیکن نے انہیں لڑنے کی اجازت بھی نہیں دی تھی۔ اس قلعے کو اپنی اطاعت میں لینا ضروری تھا کیونکہ یہ کسی بھی موقع پر ایرانیوں کے کام آ سکتا تھا۔ مؤنہ نے ادھر ادھر دیکھا، وہ عورت اسے نظر نہ آئی تو مؤنہ اندر چلا گیا۔ کچھ ملا میرے قلعے سے؟ نہیں، میرے لیے شک رفع کرنا ضروری تھا اور اب یہ پوچھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے کسی سوار نے تمہارے کسی آدمی یا عورت کو یا میں نے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں دی؟ نہیں، عورت نے کہا اور ذرا سوچ کر بولی، لیکن تم چلے جاؤ گے تو مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ کیا تم ایرانیوں کا خطرہ محسوس کر رہی ہو یا تمہارے دل میں مسلمانوں کا ڈر ہے؟ دونوں میں سے کسی کا بھی نہیں، مجھے تنہائی کا ڈر ہے۔ تم چلے جاؤ گے تو مجھے تنہائی کا احساس ہوگا جو تمہارے آنے سے پہلے نہیں تھا۔ مؤنہ نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ تم اپنے فرض میں اتنے الجھے ہوئے ہو کہ تمہیں یہ احساس بھی نہیں کہ تم ایک جوان آدمی ہو۔ فاتح سب سے پہلے مجھ جیسی عورت کو اپنا کھلونا بناتے ہیں۔ میں نے تم جیسا آدمی کبھی نہیں دیکھا، اب دیکھا ہے تو دل چاہتا ہے کہ دیکھتی ہی رہوں۔ کیا میں تمہیں اچھی نہیں لگی؟ مؤنہ نے اسے غور سے دیکھا، سر سے پاؤں تک، پھر پاؤں سے سر تک دیکھا۔ اسے ایک آواز سنائی دی، خدا کی قسم میں نے قلعے سر کرنے والوں کو ایک عورت کی تھیکی نظروں اور اداؤں سے سر ہوتے دیکھا ہے۔ عورت بولی، کیا تم ہوش میں نہیں ہو؟ میں شاید ضرورت سے زیادہ ہوش میں ہوں۔ تم مجھے اچھی لگی ہو یا نہیں یہ بات کی بات ہے، اس وقت مجھے تمہارا قلعہ اچھا لگ رہا ہے۔ عورت نے کہا، کیا میرا یہ تحفہ قبول کرو گے؟ طاقت سے قلعہ سر کرنے کی بجائے مجھ سے یہ قلعہ محبت کے تحفے کے طور پر لے لو تو کیا یہ اچھا نہیں ہوگا؟ مؤنہ نے زیر لب کہا، محبت؟ پھر سر جھٹک کر جیسے بیدار ہو گیا ہو اور کہنے لگا، محبت کا وقت نہیں، میں تمہارے ساتھ شادی کر سکتا ہوں اگر تم رضامند ہو تو پہلے اپنے سارے کے سارے قبیلے سمیت اسلام قبول کرو۔ عورت نے کہا، میں نے قبول کیا، میں اس مذہب پر جان بھی دے دوں گی جس کے تم پیروکار ہو۔ دو مورخوں طبری اور ابن رستہ نے اس خاتون کا ذکر تفصیل سے کیا ہے، لیکن دونوں کی تحریروں میں اس خاتون کا نام نہیں ملتا۔ شہنشاہ فارس ارشیر آگ بگولا ہوا جا رہا تھا، اسے ہرمس پر غصہ آ رہا تھا جس نے کمک مانگی تھی۔ کمک بیچنے کے بعد اسے ابھی کوئی اطلاع نہیں ملی تھی کہ میدان جنگ کی صورتحال کیا ہے۔ وہ دربار میں بیٹھتا تو مجسم عتاب بنا ہوتا، محل میں وہ کہیں بھی ہوتا تو اس کیفیت میں ہوتا کہ بیٹھے بیٹھے اٹھ کھڑا ہوتا، تیز تیز ٹہلنے لگتا اور بلا وجہ کسی نہ کسی پر غصہ جھاڑنے لگتا۔ اس روز وہ باغ میں ٹہل رہا تھا جب اسے اطلاع ملی کہ کارن کا قاصد آیا ہے، بجائے اس کے کہ وہ قاصد کو بلاتا وہ قاصد کی طرف تیزی سے چل پڑا۔ ارشیر نے پوچھا، کیا کارن نے ان صحرائی گیدڑوں کو کچل ڈالا ہے؟ قاصد نے کہا، شہنشاہ فارس جان بخشی ہو پر شہنشاہ کا غلام اچھی خبر نہیں لایا۔ ارشیر نے پوچھا، کیا کارن نے بھی کمک مانگی ہے؟ نہیں شہنشاہ فارس، سالار ہرمز مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ ارشیر نے حیرت سے کہا، مارا گیا ہے؟ کیا ہرمز کو بھی مارا جا سکتا ہے؟ نہیں نہیں، یہ غلط ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اس نے گرج کر قاصد سے پوچھا، تمہیں یہ پیغام کس نے دیا ہے؟ سالار کارن بن کریانس نے۔ ہمارے دو سالار کباز اور انوش جان پسپا ہو کر آ رہے تھے، باقی سپاہ بھی جو زندہ تھے ایک ایک دو دو کر کے ان کے پیچھے آ رہے تھے۔ دریائے موکل کے کنارے وہ ہمیں آتے ہوئے ملے، انہوں نے بتایا کہ سالار ہرمز نے مسلمانوں کو انفرادی مقابلے کے لیے للکارا تو ان کا ایک سالار خالد بن ولید ہمارے سالار کے مقابلے میں آیا۔ سالار ہرمز نے اپنے محافظوں کو ایک طرف چھپا
उड़ा दिया था। उन्होंने मुसलमानों के सालार को घेरे में लेकर कत्ल करना था। उन्होंने उसे घेरे में ले भी लिया था, लेकिन किसी तरफ से एक मुसलमान सवार सरपट घोड़ा दौड़ाता आया, जिसके एक हाथ में बुर्जी और दूसरे में तलवार थी। देखते ही देखते उसने सालार हरमस के 6-7 महाफिजों को खत्म कर दिया। ऐन उस वक्त मुसलमानों के सालार ने सालार हरमस को गिरा लिया और खंजर से उन्हें खत्म कर दिया। और शेर का सर झुक गया और वो आहिस्ता आहिस्ता महल की तरफ चल पड़ा। जब वो महल में पहुंचा तो उसने यूं दीवार का सहारा ले लिया जैसे उसे ठोकर लगी हो, और गिरने से बचने के लिए उसने दीवार का सहारा लिया हो। वो अपने कमरे तक दीवार के सहारे पहुंचा। कुछ देर बाद महल में हड़बोंग सी मच गई। तबीब दौड़े आए और शेर पर किसी मर्ज का अचानक हमला हो गया था। ये सदमे का असर था। फारिस की शहंशाहत शिकस्त से नाआशना रही थी। उसे पहली ज़रब रूमियों के हाथों पड़ी थी और फारिस की शहंशाहत कुछ हिस्से से महरूम हो गई थी। अब उस शहंशाहत को उस कौम के हाथों चोट पड़ी थी जिसे शेर कौम समझता ही नहीं था।